इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। रोशन बाप पर नजर डाल रहे हैं, जो महज एक प्रोग्राम नहीं था बल्कि सच पूछें तो एक पूरी नस्ल की यादों, उनके इल्म और तफरी का एक मरकज था। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। नीलाम घर और उसके ज़ाहिर बेज मिसाल मेज़बान तारिक अजीज। जी, और हमारे पास जो ज़राए हैं वो तारिक अजीज़ नीलाम घर की दास्तान से लिए गए कुछ इक़्तबासात हैं, और ये इक़्तबासात जो हैं वो इस गैर मामूली सफ़र की कहानी काफ़ी तफसील से बयान करते हैं। ये सिर्फ आप कहें कि हक़ाइक़ नहीं है, बल्कि इस ज़माने की रूह को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस गुफ्तगू का मकसद या कहें कि मरकज़ ये समझना है कि ये प्रोग्राम आखिर शुरू कैसे हुआ, उसकी वो जो बेमिसाल कामयाबी थी उसके पीछे क्या राज थे, और सबसे अहम बात, तारिक अजीज साहब की शख्सियत, उसका क्या किरदार था, क्या जादू था जिसने से इतना लाजवाल बना दिया। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1975 में लाहौर टेलीविज़न सेंटर से। वहाँ एक ख्याल ने जन्म लिया, एक ऐसा प्रोग्राम जो तालीम, तफरी, इनामात सबको एक जगह ले आए। उस वक्त के हिसाब से ये कितना नया ख्याल था। जी, ये वाकई एक बिल्कुल नया और शायद काफ़ी जुर्रतमंदाना कदम था। हमारे ज़राए बताते हैं कि उस वक्त के जो जनरल मैनेजर थे असलम अजहर साहब और उनकी टीम, उन्होंने ये तसव्वुर पेश किया। ख्याल ये था कि एक क्विज शो हो, लेकिन वो रिवायती किस्म का ना हो, बल्कि उसमें अवामी रंग हो। अच्छा। जी, और इनामात का अंसर शामिल करना ताकि वो ज्यादा पुरकशिश बने, ये सब इसी बुनियादी सोच का हिस्सा था। लेकिन जैसा आपने कहा और जैसा कि दास्तान में भी वाज़ेह है, सिर्फ एक अच्छा ख्याल होना काफ़ी नहीं होता। सही, उसमें जान डालने वाला भी तो चाहिए। और वो कौन था? तारिक अजीज। इनका इंतखाब कैसे हुआ? क्या जरिया कुछ बताता है इस बारे में? बिल्कुल, जरिया ये इशारा देता है कि तारिक अजीज साहब उस वक्त तक रेडियो पर और जो इब्तिदाई टीवी था उस पर अपनी एक पहचान बना चुके थे। उनकी आवाज़ का जादू, उर्दू ज़बान पर उनकी गिरफ्त और एक ख़ास आप कह लें अवामी कशिश थी उनकी शख्सियत में। तो वो इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल मौजू समझे गए। असलम अजहर साहब और उनकी टीम ने ये शायद भांप लिया था कि ये शख्स सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि प्रोग्राम को एक जिंदगी देगा, एक अलग शनाख्त देगा। तो ये जिम्मेदारी उन्हें मिली और उन्होंने इसे वाकई बहुत खूब निभाया। और फिर जब पहली किस्त नशर हुई, उसका रद्द अमल कैसा था? क्या फौरन ही मकबूलियत मिल गई? जरिया क्या कहता है इस इब्तिदाई दौर के बारे में? दास्तान के मुताबिक रद्द अमल तो गैर मामूली था और फौरन था। जैसे ही पहली किस्त ऑन एयर गई, पूरे मुल्क में एक आप कह लें सनसनी सी फैल गई। अच्छा। जी, जरिया इस मंजर को कुछ यूं बयान करता है कि गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, हर घर में टीवी सेट के सामने जैसे एक महफिल लग जाती थी। रात को एक खास वक्त पर सड़कें वीरान हो जातीं और लोग बस तारिक अजीज साहब की वो गूंजती हुई पुरएतमाद आवाज सुनने के मुंतजिर होते। वाह। ये एक फौरी कामयाबी थी जिसकी शायद बनाने वालों को खुद भी इतनी उम्मीद ना हो। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट की सादगी का बड़ा जिक्र होता है कि जी सवाल जवाब थे, इनामात थे, लेकिन क्या बस इतना ही था या इसमें कुछ और भी था? नहीं, ये सिर्फ इतना नहीं था। जरिया वाजे करता है कि प्रोग्राम का ढांचा बज़ाहिर सादा था, लेकिन इसमें कई परतें थीं। सवालात सिर्फ जनरल नॉलेज के नहीं होते थे, उनमें तारीख, अदब, साइंस, सकाफत सबका रंग झलकता था। अच्छा। फिर बीच में वो मिली नगमे शामिल करना जो एक जोश पैदा करता था। तारिक अजीज साहब का खुद शेर पढ़ना, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, एक तकलीफ कई बार सही है मैंने। कभी मीर, कभी गालिब, कभी इकबाल, उससे प्रोग्राम को एक अदबी चाशनी मिलती थी। बिल्कुल। और जीतने वालों की वो जो खुशी थी वो बड़ी बेसाख्ता, असली लगती थी। जरिया कहता है कि वो खुशी बनावटी नहीं थी, वो आम आदमी की छोटी छोटी ख्वाहिशों की तकमील की तस्वीर थी। तो ये सारे अनासिर मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जो सिर्फ तफरीही नहीं था, बल्कि इल्मी और जज्बाती तौर पर भी लोगों को जोड़ता था। और जाहिर है वो नारा, वो तो शनाख्त बन गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस नारे की क्या अहमियत थी? जरिया तो इस नारे को महज एक जुमला नहीं बल्कि प्रोग्राम की रूह करार देता है। ये सिर्फ एक इख्तितामी नारा नहीं था। तारिक अजीज साहब जिस पुरजोश अंदाज में ये नारा लगाते थे और हाजरीन जिस तरह वालाहाना अंदाज में पाकिस्तान पाइंदाबाद का जवाब देते थे, जी हाँ। वो एक इज्तिमाई अहद जैसा महसूस होता था। ये उस दौर के कौमी जज्बे को भी दिखाता था और उससे मजीद बढ़ाता भी था।
داستان کے مطابق یہ نعرہ ٹی وی اسٹوڈیو سے نکل کر گلیوں محلوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے شو کو ایک گیم شو سے کہیں زیادہ ایک قومی پلیٹ فارم بنا دیا تھا۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آخر یہ اتنی غیر معمولی مقبولیت کیوں ملی؟ ایک تو ظاہر ہے طارق عزیز صاحب کی شخصیت تھی۔ ان کی شخصیت کے کون سے پہلوؤں کو ذریعہ اس کامیابی کا ذمہ دار مانتا ہے؟ ذریعہ طارق عزیز صاحب کی شخصیت کو کئی زاویوں سے دیکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کا کردار صرف ایک میزبان کا نہیں تھا، وہ ایک استاد کی طرح علم بانٹتے تھے، سوال پوچھتے ہوئے ساتھ میں اضافی معلومات بھی دیتے، مشکل لفظوں کی وضاحت کرتے۔ صحیح۔ دوسرا، وہ ایک منجھے ہوئے اداکار اور صداکار تھے۔ ان کی آواز کا زیرو بم، الفاظ کا چناؤ، لہجے کا ٹھہراؤ وہ ناظرین کو جیسے باندھ لیتا تھا۔ تیسرا، ان کا اردو ادب اور شاعری سے جو گہرا لگاؤ تھا وہ پروگرام میں ایک خاص علمی وقار لاتا تھا۔ بالکل۔ چوتھا اور شاید سب سے اہم، ان کی باتوں میں وطن سے محبت بہت نمایاں تھی۔ ذریعہ کہتا ہے کہ وہ صرف نعرہ نہیں لگاتے تھے، ان کی ہر بات سے پاکستانیت، قومی فخر جھلکتا تھا، اور وہ ہر شرکت کرنے والے کو چاہے وہ جیتے یا ہارے بڑی عزت دیتے تھے، جس سے ایک اپنائیت پیدا ہوتی تھی۔ شخصیت کے علاوہ کیا اس دور کے جو حالات تھے ان کا بھی کوئی کردار تھا؟ خاص طور پر یہ کہ صرف ایک ہی ٹی وی چینل تھا، پی ٹی وی؟ یقیناً، اور ذریعہ اس نقطے پر کافی زور دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں صرف ایک ہی ٹی وی چینل تھا، پی ٹی وی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لاکھوں لوگ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں ایک ہی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ یہ تو ہے۔ یہ ایک ایسا اجتماعی ثقافتی تجربہ تھا جس کا آج شاید تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ اگلے دن دفتروں میں، اسکولوں میں، گھروں میں پچھلی رات کے نیلام گھر پر بات ہوتی تھی۔ کیا سوال پوچھے گئے، کون جیتا، طارق عزیز نے کیا کہا۔ اس نے پورے ملک کو جیسے ایک ثقافتی دھاگے میں باندھ دیا تھا۔ تو یہ صرف ایک شو نہیں رہا تھا، ایک قومی تقریب بن گیا تھا گویا۔ بالکل۔ اس یکجہتی کے احساس نے بھی نیلام گھر کی مقبولیت کو بہت بڑھا دیا۔ تو گویا طارق عزیز صاحب کی کرشماتی شخصیت اور اس وقت کا وہ جو ایک ہی چینل والا میڈیا ماحول تھا، ان دونوں نے مل کر وہ طوفان برپا کیا جس نے نیلام گھر کو لیجنڈ بنا دیا۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم تھیں۔ شاید صرف ایک چینل ہونے سے کوئی اور شو بھی مقبول ہو جاتا، لیکن نیلام گھر جیسی پائیدار اور گہری مقبولیت کے لیے طارق عزیز جیسی شخصیت ضروری تھی۔ صحیح۔ اور اسی طرح شاید طارق عزیز کسی اور دور میں بھی کامیاب ہوتے، لیکن اس پیمانے کی قومی مقبولیت جہاں سارا ملک ایک ساتھ دیکھ رہا ہو، وہ اسی پی ٹی وی کے سنہرے دور میں ہی ممکن تھی۔ تو ذریعہ ان دونوں عناصر کے ملاپ کو ہی کامیابی کی کنجی قرار دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر پروگرام میں کچھ تبدیلیاں بھی آئیں۔ 1997 میں نام بدلا، نیلام گھر سے طارق عزیز شو ہو گیا۔ اس تبدیلی کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے، اور کیا اس سے پروگرام کی نوعیت پر فرق پڑا؟ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ تبدیلی وقت کے ساتھ چلنے، پروگرام کو تھوڑا تازہ دم رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ نئے نام کے ساتھ فارمیٹ میں بھی کچھ تبدیلیاں لائیں گئیں، خاص طور پر نوجوان نسل کو زیادہ شامل کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے تقریری مقابلے، ملی نغمے گانے کے موقع، ادبی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے نئے حصے شامل کیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ پروگرام نئی نسل کے لیے بھی اتنا ہی دلچسپ رہے۔ لیکن کیا اس تبدیلی سے وہ جو اصل روح تھی نیلام گھر کی، وہ متاثر ہوئی؟ ادب، تفریح اور حب الوطنی کا امتزاج وہ برقرار رکھا گیا۔ طارق عزیز صاحب کا انداز وہی رہا، ان کی شخصیت کی چھاپ ویسی ہی گہری رہی۔ اچھا۔ اور وہ مشہور نعرہ پاکستان زندہ باد اور حاضرین کا جواب پاکستان پائندہ باد وہ بدستور شو کا اہم ترین حصہ رہا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلیوں کے باوجود بنیادی شناخت اور پیغام کو محفوظ رکھا گیا، جو شاید اس کی اتنی لمبی کامیابی کا ایک اور راز تھا۔ یہ سب سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور ذریعہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج تک پاکستان میں نیلام گھر جیسا دوسرا شو کیوں نہیں بن سکا؟ آج تو سینکڑوں چینلز ہیں، وسائل زیادہ ہیں، پروڈکشن بہتر ہے، پھر وہ بات، وہ اثر کیوں نہیں پیدا ہو سکا؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے، اور ذریعہ اس کی کئی ممکنہ وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو طارق عزیز صاحب کی شخصیت کا کوئی متبادل نہ ہونا ہے۔ ان کی علمی گہرائی، ادبی ذوق، حاضر جوابی، آواز کا جادو اور قومی معاملات پر ان کی وہ جو واضح اور پرجوش سوچ تھی، اس کا مجموعہ نایاب تھا۔ دوسری وجہ، جیسا کہ ماخذ میں ذکر ہے، بعد میں آنے والے زیادہ تر گیم شوز کا بنیادی مقصد انعامات بانٹنا اور بس ریٹنگ لینا ہے۔ ان میں وہ علمی اور ادبی پہلو، وہ تہذیبی رنگ جو نیلام گھر کی پہچان تھا، وہ کمزور ہوتا گیا۔ کمرشلزم زیادہ حاوی ہو گیا۔
تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ بعد کے شوز نے فارمیٹ تو کاپی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی روح کو نہیں اپنا سکے؟ بالکل، ذریعہ یہی نقطہ پیش کرتا ہے۔ بہت سے شوز نے کوئز اور انعامات کا فارمیٹ لیا لیکن وہ طارق عزیز والا توازن نہیں رکھ سکے۔ نیلام گھر میں انعام ایک ذریعہ تھا، اصل مقصد علم پھیلانا، ادب سے محبت پیدا کرنا، قومی یکجہتی کو بڑھانا تھا۔ بعد کے شوز میں اکثر انعام خود مقصد بن گئے۔ صحیح۔ وہ ایڈورٹینمنٹ سے زیادہ صرف انٹرٹینمنٹ پر مرکوز ہو گئے، جس میں ایجوکیشن کا عنصر بہت کم ہو گیا۔ اور تیسری بات، جیسا ہم نے پہلے کہا، وہ پی ٹی وی والا دور اور وہ مشترکہ ثقافتی تجربہ بھی اب ممکن نہیں رہا۔ آج تو ناظرین بٹے ہوئے ہیں سینکڑوں چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں۔ تو خلاصہ یہ کہ طارق عزیز صاحب کی شخصیت، پروگرام کا وہ منفرد مواد جس میں علم، ادب، حب الوطنی سب تھا، اور اس دور کا وہ ایک چینل والا میڈیا ماحول، یہ سب مل کر نیلام گھر کی کامیابی کی وہ ترکیب بناتے ہیں جسے دوبارہ بنانا شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ جی، ماخذ کا تجزیہ کم و بیش اسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ صرف ایک پروگرام نہیں تھا، یہ ایک عہد کا نام تھا، ایک شخصیت کا آئینہ تھا اور ایک قوم کے اجتماعی شعور کا اظہار تھا۔ اور پھر 17 جون 2020 کو طارق عزیز صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ ان کے جانے سے واقعی ایک عہد ختم ہوا۔ ان کی وراثت کو ذریعہ کس طرح دیکھتا ہے؟ ذریعہ طارق عزیز صاحب کو صرف ایک ٹی وی میزبان نہیں بلکہ ایک ثقافتی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان کی وراثت صرف نیلام گھر یا طارق عزیز شو کی وہ ہزاروں قسطیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اقدار ہیں جو انہوں نے اس پلیٹ فارم سے پھیلائیں۔ علم کی اہمیت، ادب سے لگاؤ، اپنی زبان سے محبت اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن سے غیر مشروط محبت۔ بالکل۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے کئی نسلوں کو بالواسطہ طور پر یہ سکھایا کہ اصل کامیابی صرف چیزیں حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک باخبر، باشعور اور محب وطن شہری بننا ہے۔ نیلام گھر اور طارق عزیز شو یہ پاکستان کی اجتماعی یادداشت اور ثقافتی ورثے کا ایک بہت قیمتی حصہ بن چکے ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو نیلام گھر محض ایک کامیاب ٹی وی شو نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح کا ثقافتی ادارہ تھا جس کی بنیاد طارق عزیز صاحب کی وہ ہمہ جہت شخصیت تھی، ان کی علم دوستی، ادب پروری اور گہری وطن پرستی۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے تفریح کو تعلیم اور قومی شعور کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے ملایا۔ بالکل، اور یہ داستان ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ تفریح کے پردے میں علم، ادب اور مثبت اقدار کو فروغ دینا نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ بہت دیر پا اثرات بھی رکھتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک فرد اپنی لگن، اپنی صلاحیت اور اپنے پیغام کی سچائی سے معاشرے پر کتنا گہرا اور مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ طارق عزیز صاحب کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کیا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں توجہ بٹانے والی ہزاروں چیزیں ہیں، جہاں میڈیا اتنا بکھرا ہوا ہے، کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی شخصیت ابھر سکتی ہے جو نیلام گھر اور طارق عزیز صاحب کی طرح ایک بار پھر پورے ملک کو کسی مشترکہ علمی، ادبی یا ثقافتی تجربے میں جوڑ سکے؟ اور اگر ایسا ممکن نہیں لگتا تو اس اجتماعی تجربے کے نہ ہونے کے ہمارے معاشرے اور ہماری قومی شناخت کے لیے کیا معنی ہیں؟